10 मार्च 2004 हेड क्वार्टर में भगदड़ मची हुई थी। कोयटा में दहशत गर्दों का हमला, एक मदरसा नजर आतिश। मदरसे की आधी से ज्यादा बिल्डिंग गिर गई थी और न जाने कितनी तादाद में बच्चे बिल्डिंग में थे। ये खबर थी या कोई आफत। तमाम आर्मी हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ फौजियों से भरी हुई गाड़ियां रवाना हो चुकी थी। जख्मियों को निकालने और सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा था। अभी इस नाकामी आफताब से संभले न थे कि दुश्मन मुल्क के 2 जहाज पाक फजाओं में नजर आने लगे। ये खबर रावलपिंडी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में क़यामत की तरह थी। एक ही दिन में 2 हमले। फौरन एक मीटिंग रावलपिंडी एयरफोर्स हेडक्वार्टर में भी की गई और बरवकत इक़दामात उठाने का फैसला किया गया और एक टीम तश्कील दी गई। इस मिशन को लीड करने के लिए 2 नाम थे, मेजर तकीर ज़याद और मेजर नवीद रज़ा। सर, आपका मुझ पर भरोसा करने का शुक्रिया। मैं ये मिशन हर हाल में कामयाब करूँगा। अभी फैसला होना बाकी था, लेकिन नवीद रज़ा को खुद पर इतना भरोसा था कि वो खुद को ही फाइनल कर चुका था। मैं चाहता हूँ मेजर तकीर आप इस मिशन को लीड करें। आपकी खिदमत से हम सब वाकिफ़ हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप ही इस मिशन को कामयाब कर सकते हैं। आपके अलावा ये किसी से नहीं हो सकेगा। इंशाल्लाह इस मिशन के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद कासिम, जो कि हेड थे, उनका फैसला नवीद रज़ा के अंदर जलन की एक ऐसी आग लगा चुका था जिसकी जलन मुल्क में आई क़यामत से भी ज़्यादा उससे महसूस हो रही थी। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था। तकीर ज़याद के होते हुए नवीद रज़ा कुछ नहीं था। यूनिट में जूनियर और सीनियर सबको तकीर ज़याद की पर्सनैलिटी ही पसंद थी। नवीद रज़ा की बहुत कोशिश के बावजूद ये मिशन मुझे तकीर ज़याद को ही सौंपा गया। जब ड्रेसिंग रूम में यूनिफॉर्म बदलते हुए मेजर नवीद रज़ा और वो दोनों अकेले थे, उन दोनों की दोस्ती से हर एक वाकिफ था। न सिर्फ दोस्ती, अब तो दोनों रिश्तेदारी में भी थे। मेजर नवीद की छोटी बहन समीना रज़ा मेरे तकीर की बीवी थी और उनका एक प्यारा सा बेटा भी, हारिस ज़याद। आसिफ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेजर नवीद ने आईने में खुद को देखते तकीर को देखकर पूछा। बस इस दुश्मन को ऐसा सबक सिखाना है कि उनकी 7 नस्लें याद रखें, दोबारा इनकी हिम्मत ना हो पाकिस्तान की तरफ देखने की। मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वो मैली आंख निकाल लूं जो मेरे वतन को देखे। बस कर दे यार, वतन भी ज़रूरी है और जान भी ज़रूरी है। ये वतन तो हमेशा रहेगा, लेकिन इतना जज्बाती होगा तो कहीं तुझे कुछ ना हो जाए। नहीं, मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम ठीक कहते हो, मुझे समीना और हारिस की मोहब्बत अंदर से बांध लेती है। लेकिन तुम हो ना। मुझे तकीर ज़याद आखिरी अल्फाज अदा करते ही बाहर निकल गए थे। पीछे नवीद रज़ा ने दिल में दुआ की थी कि आज तकीर ज़याद का आखिरी दिन हो। तैयारे रवां हो गए थे। एक टीम में मेजर तकीर ज़याद थे तो दूसरी तैयारे में मेजर नवीद रज़ा थे। शहर में जगह जगह एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन की आवाज़ें गूंज रही थी। फजा में जहाज़ों में टीमें रवाना हो चुकी थी। बिल्डिंग सारी आग के शोलों की लपेट में थी। लोगों को बाहर निकालने का काम जारी था। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ थे तो फौजियों की टीमें लोगों को बाहर निकाल रही थी। मुझे तकीर ज़याद की टीम ने बहुत से लोगों को रेस्क्यू की मदद से ऊपर लिया था। बहुत से जख्मी और शहीद हो चुके लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। तो दूसरी तरफ भारत के जासूस को तैयारी समेत गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मिशन से वापसी सबकी जिंदगियों के साथ हुई थी। फिर उसी दिन एक और मीटिंग हुई थी जिसमें गिरफ्तार हुए जासूस की सिक्योरिटी और उससे राज उगलवाने का काम एक बार फिर से मेजर तकीर ज़याद की सुपुर्द किया गया। और हर बार एक ही यूनिट में होने की वजह से मेजर तकीर उससे कई कदम आगे होता था। वो भी ये काम कर सकता था, लेकिन हर बार मेजर तकीर ज़याद मेजर नवीद रज़ा जहां मेजर तकीर की मौत की दुआएं कर रहा था, वहीं उसे एक और अहम मिशन सौंप दिया गया था। एक हसद की आग मज़ीद तेज भड़क चुकी थी। वो तय कर चुका था, किसी सूरत इस बार उसे जीतने नहीं देगा। भारत का जासूस पकड़ा गया। ये बात राज रखने का फैसला किया गया जब तक उससे सारे राज उगलवाए नहीं जाते। ये फैसला तमाम ऑफिसर्स का था।
ہر دن میجر توقیر زیاد کا لیفٹیننٹ جنرل قاسم کے ساتھ گزرتا۔ وہ ہر پل پل کی خبریں جنرل سید قاسم کو کر رہے تھے۔ وقت کم تھا اور اس سے معلومات لینا بہت ضروری۔ میجر توقیر دن رات ایک کر رہے تھے۔ وہی اسلام آباد میں ایک ورک شاپ کے لیے چند آفیسرز کے نام آتے ہیں جن میں میجر توقیر زیاد کا نام تھا۔ وہ خود تو نہیں جا پاتے کیونکہ ان کو یہ مشن کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ رات میجر نوید رضا کی زندگی کی کامیابی کی سیڑھی یا توقیر زیاد کی موت کی شروعات تھی جب وہ رات کو میجر نوید رضا کے پاس آئے۔ تو اس وقت سب ٹھیک تو ہے نا؟ نوید رضا کے 12 بجے اسے دیکھ کر بولے تھے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، آج کل ہماری زیادہ ملاقات نہیں ہو پاتی، میں بھی مصروف ہوتا ہوں۔ میجر توقیر سوہے پہ بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ نوید رضا اس کا بیٹھنے کا ارادہ دیکھ کر اردلی کو چائے کا کہہ چکے تھے۔ اور بتا، گھر پہ سب ٹھیک ہے؟ نوید رضا کے لہجے کی مٹھاس اس کے اندر کے زہر کا شائبہ تک نہیں ہونے دیتی تھی۔ ہاں مجھے ورک شاپ کے لیے بلایا ہے لیکن میں نہیں جا سکوں گا۔ میں چاہتا ہوں تو میری جگہ چلے جاؤ۔ میں جنرل سید قاسم سے بات کر لوں گا، یہ تمہارے کیریئر کے لیے بھی اچھا ہے، تمہیں آگے جانے کا موقع ملے گا۔ تو کیر زیاد اپنائیت سے کہہ رہے تھے جبکہ ان کے یہ الفاظ میجر نوید رضا کو بری طرح چبھے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ کچھ دیر تک وہ دونوں بیٹھے، پھر تو کیر زیاد چلا گیا۔ 22 اپریل 2004 میجر نوید رضا ورک شاپ کے لیے اسلام آباد نکل گیا۔ ورک شاپ کے بعد وہ کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا جب ایک پی کیپ پہنے شخص اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ یہ وہی شخص تھا جو میٹنگ میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رسمی سا ہیلو ہائی ہو چکا تھا، اس لیے نوید رضا مسکرا دیا۔ تم بہت کام کے آدمی ہو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ بھارت سے آنے والا جاسوس تمہارے انڈر نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا تھا تم اتنے قابل آفیسر تو ہوگے، لیکن کیا نام ہے؟ ہاں میجر توقیر زیاد۔ وہ کمال آدمی ہے، سب اس کی جولی میں ہی گرتا ہے۔ وہ شخص کمال مہارت سے نوید رضا کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں یہاں ورک شاپ کے لیے ہی ہوں۔ نوید رضا ہلکے لہجے میں کہنے والا تھا کہ وہ شخص بول اٹھا، یہاں بھی تو میجر توقیر زیاد آنے والے تھے، تم ان کی جگہ ہی تو آئے ہو۔ دیکھو میں جانتا ہوں توقیر زیاد تمہارے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، لیکن وہ ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس کے کام کرنے کے انداز اچھے نہیں ہیں۔ تم اگر اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو بھارت سے آئے جاسوس تک میری رسائی کروا دو۔ دیکھو کام کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، یہ میرا کارڈ ہے، یہاں زیادہ بات نہیں ہو سکتی، رات کو ملتا ہوں تم سے۔ یہ کہتے ہی وہ شخص چلا گیا تھا۔ کچھ دیر تو میجر نوید رضا حیران رہا، لیکن وہ کارڈ پہلے ہی چھپا چکا تھا۔ بعد میں وہ سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ توقیر زیاد سے چھٹکارا اور جاسوس اس کے ہاتھوں نکلے گا تو ہو سکتا ہے وہ سسپینڈ بھی ہو جائے۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، اور پھر رات کو ملنے پر پتہ چل گیا وہ شخص را کے لیے کام کرتا تھا اور یہ جاسوس بہت سے راز جانتا تھا۔ اسے واپس را کو دینا تھا، بدلے میں ڈھیر پیسہ اور ایک نکلی جاسوس مل جاتا جسے پکڑ کر ڈپارٹمنٹ سے پروموشن مل جاتا۔ پہلے تو میجر نوید کا ایمان ڈگمگایا، لیکن پھر وہ فیصلہ کر چکا تھا یہ کوئی بری ڈیل تو نہیں تھی۔ واپس آنے پر میجر نوید رضا ایک غدار بن چکا تھا جو کہ دشمن ملک کے ہاتھوں بک چکا تھا۔ اب ہر ایک معلومات یہاں سے دینے والا را کا ایجنٹ میجر نوید رضا ہی تھا۔ جاسوس کو دوسرے ہیڈ کوارٹر میں خفیہ جگہ منتقل کرنا تھا کیونکہ 2 دفعہ مشکوک سرگرمیاں ہو چکی تھیں۔ پرائیویٹ جہاز میں ہائی پروفائل 5 آفیسرز جن میں میجر توقیر زیاد شامل تھے اور میجر نوید رضا بھی شامل تھے، لیکن پتہ نہیں تھوڑی دور جانے کے بعد ہی جہاز کا معلومات کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی میسج نہ وصول ہو رہا تھا اور نہ جا رہا تھا۔ پریشانی بڑھ رہی تھی، یہ بھی ایک مشکوک سرگرمی ہی تھی۔ میجر توقیر زیاد واش روم سے نکلنے لگے تو انہوں نے نوید رضا کو بات کرتے سنا۔ وہ حیران تھا وہ بات کیسے کر رہا تھا جب کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، حملہ کر دو، میں جاسوس کے ساتھ ہی کودوں گا۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح میجر توقیر کے سر پہ گرے تھے۔ جس غدار سے بچتے ہوئے وہ دوسری جگہ جا رہے تھے، وہ غدار تو ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت وہ ایک سپاہی کی طرح سوچ رہے تھے۔
وہ جلدی سے آگے بڑھے اور نوید رضا کا گریباں پکڑ لیا۔ نوید رضا بھی سمجھ گیا تھا وہ سن چکا ہے، اس لیے وہ توقیر سیاد کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر یہ بات دوسرے آفیسر کو پتہ چل جاتی تو وہ بھی مارا جاتا۔ تبھی جہاز کا انجن فیل ہونے کی خبر ایک اور بجلی بن کے برستی تھی۔ سب پریشان تھے، پیراشوٹ نکال لیے گئے تھے اور پھر جہاز ڈولنے لگا۔ لینڈنگ نہیں ہو سکتی تھی، نیچے پانی تھا، سڑک تک جانے میں ابھی کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جاتا اور اتنا ٹائم نہیں تھا۔ تب تک سب یہ بات جان چکے تھے کہ میجر نوید رضا غدار ہے۔ نوید رضا کے سامنے 3 آفیسر تھے اور ایک پائلٹ۔ وہ اکیلا ان سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اسی وقت جاسوس اس کے ساتھ مل گیا۔ گتھم گتھا ہوتے ہی پیراشوٹ سے نکلنے کا ٹائم جا رہا تھا۔ اگر جہاز پانی میں چلا جاتا تو اس کے ساتھ ہی سارے دروازے جیم ہو جاتے، پھر بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ میجر نوید رضا آخر کار اس جاسوس کے ساتھ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب تک میجر توقیر زیاد اور باقی 2 آفیسرز باہر نکلتے، جہاز پانی میں جا چکا تھا۔ سانس تنگ ہو رہا تھا، لیکن سب کوشش کر رہے تھے باہر جانے کی۔ اس غدار کو پکڑنا زندہ رہنے سے زیادہ ضروری تھا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میجر نوید رضا اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور ایک نکلی جاسوس کو قتل کر کے ہیرو تو بنا ہی، لیکن ساتھ ساتھ تمغہ امتیاز بھی ملا، جس بہادری سے اس نے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کی اور جاسوس کو قتل کیا۔ یوں میجر توقیر زیاد کی شہادت ثمینہ رضا پہ قیامت کی طرح ٹوٹی، لیکن میجر نوید رضا نے دوستی کا حق ادا کیا اور اس کی بیوی اور بیٹے کو سہارا دیا۔ دور کہیں مسجد میں اذان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ابھی تو آنکھ لگے بمشکل 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا، لیکن وہ ماتھے کو 2 انگلیوں سے دباتا اٹھ بیٹھا تھا، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے۔ کچھ لمحے آنکھیں بند کرتا وہ سر کی درد کی شدت کو محسوس کرتا رہا، پھر آنکھیں کھولتا اپنے پیروں کو دیکھنے لگا۔ سیاہ کارپیٹ پر اس کے سفید پیر اس وقت گہرے لگ رہے تھے۔ اچانک کہیں سے ایک سیاہ قطرہ اس کے پیر پہ گرا تھا۔ وہ حیران ہوتا دیکھ رہا تھا، یہ کیا تھا؟ تبھی اس نے محسوس کیا کہ اس کے ناک سے کوئی چیز بہہ رہی تھی، قطرہ قطرہ کر کے۔ وہ ایک ہاتھ اپنے ناک پہ رکھتا جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ واش بیسن آن کرتا وہ اپنا سر نیچے کر چکا تھا۔ سفید واش بیسن سرخ ہو گیا تھا۔ ٹھنڈا جمع دینے والا پانی کے درد میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن اب خون بہنا رک چکا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس کے ناک سے خون بہا تھا اس طرح۔ وہ آئینے میں خود کا عکس دیکھتا سوچ رہا تھا۔ وہ خود ایک نیورولوجسٹ تھا، وہ جانتا تھا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن خود کی پرواہ کرنا تو ایک عرصہ پہلے اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو بس سانس لے رہا تھا اپنے بابا کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس کی زندگی تو شروع سے ہی بے رنگ تھی، جب سے اس کے بابا اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ تو اپنے بابا کا بدلہ لینے کے لیے جی رہا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں وہ لڑکی آ گئی، کہانیوں میں سنڈریلا جیسی، کسی راپنزل جیسی، یا پھر کسی برف کی شہزادی کی طرح، جو برف کی طرح سرد تھی بہت۔ وہ دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتا گیا تھا، ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ گزری رات کس قدر مشکل تھی اس کے لیے۔ اگر غزل یوسف جان لیتی تو کبھی حارث زیاد کے ساتھ ایسی سرد مہری نہ رکھتی۔ یہ خیال کہ وہ مشکل میں ہے، اس کے جانے تک اسے کچھ ہو نہ جائے، اس کی جان نکال رہا تھا۔ ہاں، حارث زیاد 1000 بار مرا تھا اور 1000 بار جیا تھا۔ غزل یوسف کی سلامتی کے لیے اس محبت کے سفر میں وہ اکیلا نکلا تھا اور آج بھی اکیلا ہی تھا۔ وہ ایسا بدقسمت تھا کہ اس کی محبت پاس ہوتے ہوئے بھی میلوں دور تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ یک فرج سے اٹھا تھا، شرٹ اتار چکا تھا، کسرتی بدن، چوڑا سینہ، سینے پہ ہلکے سنہری بال، پیٹ بالکل صاف چپکا ہوا تھا۔ اس کی باڈی دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کس قدر محنتی ہے۔ گلاس شاور میں کھڑا وہ کپڑوں سے بے نیاز شاور آن کر چکا تھا۔ گرم پانی کی پھوار اس کے سیاہ بالوں سے ہوتی
چوڑے کندھوں کے درمیان سے جا رہی تھی۔ گرم پانی کی وجہ سے گلاس دھندلا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ گلاس کی دیوار پہ ٹکائے کھڑا تھا۔ سیاہ بال اس کے شفاف پیشانی پہ گر رہے تھے، جنہیں وہ ہاتھ سے اوپر کو کرتا آنکھیں بند کر چکا تھا۔ گرم پانی ایک سکون کی لہر اس کے اندر پیدا کر رہا تھا۔ رات بھر وہ سردی میں رہا تھا۔ اچانک سے اس دشمن جاں کا بھیگا سا سراپا اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، سرخ بالوں سے بہتا پانی سراہی دار گردن سے گزرتا کہیں گداز سینے میں گم ہو جاتا۔ اس کے بدن پر تو پانی بھی موتیوں کی طرح چمکتا تھا، اور اس کے گلابی لب۔ وہ آنکھیں کھول گیا تھا، پانی کے بہاؤ کو تیز کرتا وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلنا چاہتا ہو جیسے۔ لیکن اس دشمن جاں، اس برف کی شہزادی کو بلانا ممکن ہوتا تو وہ آج اس حالت میں ہوتا۔ پانی کی فوار اس کے اوپر گر کے اسے اور بھی پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت مرد تھا اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ کمرے کا ماحول خوابناک تھا، کمرہ گرم تھا۔ وہ آہستہ سے آنکھیں کھولتی بے خیالی میں دیوار پہ لگی پینٹنگ کو دیکھے گئی۔ وہ کہاں تھی؟ یہ کوئی انجان کمرہ تھا، ایک مخصوص قرون کی مہک اسے اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اس کے دماغ کے پردے پر وہ سارے منظر چلنے لگے، کس طرح وہ اپنے شوہر سعد عزیزی گھر سے نکلی، اور کس طرح اس نے ہیرا اپنی پیاری دوست سے مدد مانگی، اور کس طرح آدھی رات کو حارث زیاد اسے لینے کے لیے پہنچا۔ وہ اس وقت حارث زیاد کے بیڈ روم میں اس کے بستر پہ سو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی، دوپٹہ کاندھوں پہ پھیلاتی، پیروں میں جوتا اریزتی وہ چلتی کسی خیال کے تحت کمرے سے باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں سردی تھی، ایک دفعہ تو وہ چونک گئی تھی، وہ اتنی سردی میں سو رہا تھا۔ سونے کی وجہ سے بہت سی آوارہ لٹیں اس کے خوبصورت چہرے کو اور بھی غمزدہ اور حسین بنا رہے تھے۔ وہ دراز قد، پتلی جسامت اور نہایت خوبصورت چہرے کی مالک نازک سی لڑکی تھی۔ سوہے پہ نہیں تھا وہ گھبرا گئی تھی۔ آخر کہاں چلا گیا تھا وہ، اسے اکیلا چھوڑ کر؟ وہ بھول گئی تھی ابھی کچھ گھنٹے پہلے وہ اسے کتنی باتیں سنا چکی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی وہ اسے چھوڑ گیا تو۔ تبھی اس کا دھیان آنے والی آواز نے کھینچ لیا۔ کوئی رو رہا تھا، حارث زیاد رو رہا تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں تھم گئی تھی، اس کی سانس تک رک گئی تھی۔ پل بھر کو جیسے کائنات کی ہر شے رک گئی ہو۔ واش روم کے دروازے کی دوسری طرف دیوار سے لگا اگر وہ رو رہا تھا تو باہر دیوار کے پاس ساکت سی کھڑی تھی وہ۔ پانی کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ حارث زیاد کے رونے کی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن غزل یوسف زندگی میں پہلی مرتبہ تڑپی تھی حارث زیاد کے لیے۔ اس کا ہاتھ ڈور ناپ پہ لگا ہی تھا کہ وہ ہوش میں آتی دور ہو گئی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے کمرے میں واپس بند ہو گئی۔ اسے یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہوگا۔ وہ حارث زیاد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ ساحر تھا، جادوگر تھا۔ کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگاتی وہ سوچ رہی تھی۔ اس کے پاس فون نہیں تھا ورنہ وہ ہیرا کو کال کر لیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں ہلکی سی دستک کے ساتھ اس کی آواز ابھری تھی۔ غزل، آپ باہر آ جائیں، ناشتہ کر لیں۔ مجھے بھوک نہیں، وہ دروازے کے پاس آتی بولی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر اس کا دماغ گھوما تھا۔ وہ بنا دستک کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جو دروازے کے ساتھ کان لگائے اس کے جانے کے انتظار میں تھی، اس کے اچانک دروازہ کھولنے اور اندر آنے کی وجہ سے لڑکھڑاتی گرنے ہی والی تھی کہ حارث زیاد نے پھرتی سے اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لے لیا تھا۔ کچھ اس طرح کہ دروازے سے کمر ٹکائے کھڑا حارث زیاد اور اس کے سینے کے ساتھ لگی غزل، جس کی کمر کے گرد حارث کا مضبوط ہاتھ تھا۔ غزل کے بازو بے اختیار گرنے سے بچنے کے لیے حارث زیاد کے سینے پہ دھرے تھے۔ کتنے لمحے گزرے، وہ آنکھیں بند کیے کھڑی رہی اور وہ اس کے نقوش کو آنکھوں سے چومتا رہا۔ اس حسین پری پیکر کی آوارہ لٹوں کو سفید رخساروں سے ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس لمحے نہ جانے غزل یوسف کی آنکھوں میں وہ کیسے جذبات تھے کہ کتنے ہی پل حارث زیاد ان آنکھوں میں کھویا رہا۔ غزل یوسف بھی ان سیاہ آنکھوں میں دیکھے گئی جن کی چمک اسے دیکھتے ہی بڑھ جاتی تھی۔ غزل کے ہاتھ کے نیچے حارث زیاد کے دل کی دھڑکنوں کا شور بڑھ رہا تھا۔
کہ وہ سن پا رہی تھی. پہلی بار وہ اس کی دھڑکنوں کا شور سن رہی تھی. تبھی حارث زیاد کا خون بجنے لگا. ایک پل میں وہ طلسم ٹوٹا تھا. وہ جو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے. غزل یوسف ایک پل میں اس سے الگ ہوئی تھی اور جن بے اعتبار نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ وہیں ختم ہو گیا تھا. اگلے پل وہ کمرے سے باہر تھا. آنے والا فون ہیرا صدیقی کا تھا. وہ لینڈ کر چکی تھی اور اس وقت پشاور اپنے گھر میں تھی. وہ اسے کہہ رہی تھی وہ غزل کو وہیں روک کر رکھے, وہ اس سے ملنے آئے گی. وہ ایک بار پھر اس دشمن جاں کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا. مدم سی دستک دیتا وہ مجرموں کی طرح بولا تھا, غزل آپ کی دوست ہیرا کی کال آئی ہے. اس کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے ہی وہ باہر آ گئی تھی. کیا کیا کہا اس نے؟ وہ مجھے لینے آ رہی ہے. کہاں ہے وہ آ گئی ہے تو اسے لے کر آئیں, آپ مجھے اس کے پاس لے جائیں. وہ نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی. غزل وہ کہہ رہی تھی آپ یہیں رکیں, وہ خود آ جائیں گی, لیکن آپ یہاں سے نہیں جا سکتی ہیں. جھوٹ بول رہے ہو تم مجھے یہاں روکنے کے لیے. مجھے ابھی اسی وقت جانا ہے یہاں سے. وہ غصے میں بولتی باہر کے دروازے کی طرف بڑھی تھی. کیسے جائیں گی آپ؟ وہ پشاور ایئرپورٹ پہ اتری ہے اور اس وقت اپنے ماں باپ کے پاس ہے, اور وہاں جانے کے لیے کیا آپ کے پاس پیسے ہیں؟ وہ جو دروازے کے پاس کھڑی تھی اس کے الفاظ سنتی رک گئی تھی. چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا, لیکن وہ رکا نہیں تھا, بولتا گیا تھا. تم کیا سمجھتی ہو یہاں سے نکلو گی اور جہاں چاہے چلی جاؤ گی؟ تم مسز سعد عزیز, آپ کا شوہر اسی شہر میں رہتا ہے. پہلی دفعہ حارث زیاد اسے اس طرح پکار رہا تھا. یہ لہجہ اس حارث زیاد کا نہیں تھا جسے وہ اب تک جانتی تھی. وہ پیچھے پلٹی تھی تاکہ دیکھ سکے وہ کون تھا. اگر اس نے آپ کو اس طرح دیکھ لیا تو وہ کیا کرے گا یہ مجھ سے بہتر آپ جانتی ہوں گی. آخر کو آدھی رات کو اس کے گھر سے بھاگی ہو تم. غزل کا ہاتھ اٹھا تھا اور حارث زیاد کے چہرے پہ نقش ہو گیا تھا. وہ جو ایک احساس جاگ رہا تھا کل رات اور صبح کے بعد وہ پل پر میں نفرت میں بدلا تھا. وہ لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھتا زخمی سا ہنسا تھا, سر کو خم کرتا جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو. ناشتہ کر لیں غزل. وہ کمرے کی طرف پلٹی تھی جب وہ بولا تھا. رات جیسا وہی لہجہ. وہ کامیاب ہو گیا تھا غزل کو غلط قدم اٹھانے سے روکنے میں. بھوک نہیں مجھے, زہر کھر لہجے میں بولی تھی وہ جانے لگی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے گیا اور وہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح کھینچتی چلی گئی. کھانے سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ یہ کھانا میں نے نہیں بنایا ہے, بازار سے لایا ہوں, تو آپ اسے کھا سکتی ہیں. ہر شخص کو سعد عزیز سمجھنا چھوڑ دو. کم از کم حارث زیاد اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا ہے, چاہے تو آزما لو. کہتا وہ فلیٹ سے باہر چلا گیا تھا, اور یہ بات غزل یوسف بھی جانتی تھی. وہ شخص جسے اس دنیا میں غزل یوسف کو کوئی خطرہ نہیں تھا وہ حارث زیاد ہی تو تھا. لیکن کیا کرتی, ایک ذہنی مریض کے ساتھ ایک سال رہنا اور بدترین جسمانی اور ذہنی اذیت سہنا, اور شادی کے نام پر ایک گالی جیسے رشتے کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. کاش حارث تم. الفاظ ٹوٹ گئے تھے. کچھ انکہے الفاظ کب کہہ ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. کچھ احساس کب دل میں آ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. یہی محبت کا آغاز ہوتا ہے شاید. آخر کہاں چلی گئی وہ کل موہی؟ میرے ہیرے جیسے بیٹے کو داغ لگا کر کہاں دفان ہو گئی ہے وہ. سعد عزیز کی ماں صحن میں کھڑی ہو کر چیخ رہی تھی. اماں کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی وہ. ہمارا منہ کالا کر کے گئی ہے وہ. اور یہ تمہارا ہیرا جیسا بیٹا اپنی بیوی کو قابو نہیں کر سکا, نامرد کہیں کا. صحن میں ٹانگوں میں سر گرائے بیٹھے ساس کی طرف دیکھتی اس کی بہن ندا کچن سے ہاتھ میں چمٹا پکڑے نکلی تھی. آج اس کو ناشتہ بنانا پڑ رہا تھا صبح صبح, تو وہ اپنی ماں اور بھائی کو بھی آئینہ دکھا رہی تھی. چپ کر جا بے غیرت, چپ کر جا. اس سے پہلے میں تیرا سر پھاڑ دوں. اپنے بھائی کو کیا بکواس کر رہی ہے؟ ارے نامرد, تو وہ تیرا شوہر تھا جو ایسی اپاہج اولاد ہمارے ماتھے لگا گیا. اندر لیٹے علی کی طرف اشارہ کرتی وہ بھی بیٹی کو جواب دے رہی تھی. وہ اپنی طرف سے اسے لاجواب کر چکی تھی, لیکن وہ بھی انہی کی بیٹی تھی.
खबरदार अम्मा, खबरदार, अगर तूने एक लफ्ज भी मेरे बेटे के बारे में निकाला तो मेरा मुंह ना खुलवा तू। और तेरा ये बेटा, तुम उसे तो एक छटांग पड़की लड़की ना संभली और ताने मुझे दे रहे हो। और ये चिमटे से सास की तरफ इशारा करती बोली, अगर इसमें इतना दम होता तो उसके पर काट लेता। पता नहीं कब की आशिकी चला रही थी वो इसकी नाक के नीचे, और ये सोता रहा। वो भाग गई है ना अपने आशिक के साथ। और निदा, जा दफा हो जा। पराठा जलने की बू से सारा घर महक रहा है और तू जबान चला रही है। जा दफा हो जा। मेरा बीपी बढ़ रहा है, मुझे नाश्ता ला कर दे। उस नाहनदार की वजह से क्या आप भूखे मर जाएं? कहती वो सोफे में विराजमान हो गई थी। वाह अम्मा वाह, सारी दुनिया का पराठे खाकर बीपी हाई होता है और तू है कि 3-3 पराठे खाकर भी सुकून नहीं करती। और तू कब तक उसका शोक मनाएगा? उठता यहाँ से। उसने वापस आना होता तो आधी रात को ना निकलती। उस बगैरत ने न जाने कौन सा आशिक फंसाया है। तू हाथ मलता रह गया और वो भाग गई। अम्मा बस कर दे, मैं इतना भी बेबस नहीं हूँ। वो कहीं नहीं जा सकती है। जहाँ भी गई तुम देखना वापस वो जरूर आएगी। वो खड़ा होता बोला था, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। अरे ओ साथ बस कर दे, दफा हो गई, जाने दे। एक पैसे की तो वो है नहीं। उसकी बाई को फोन कर, उससे पैसे मांग। उसके रिश्तेदारों में ये बात फैला दे कि रोज नए मर्द से मिलती थी और पता नहीं कितने आशिक थे उसके, और न जाने किसके साथ भाग गई है। फिर तो वो मजबूर होकर पैसा देगा ही। ऐसे लोगों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। वो हाथ में तस्वीर पकड़े दाने गिराती बोल रही थी। हाँ अम्मा तो सही कह रही है। इस इज्जत की वजह से ही तो वो एक साल यहाँ टिक गई थी, वरना इसके साथ वो एक दिन भी ना रहती। निदा फिर से किचन से बोली थी। अम्मा तो फिक्र न कर, उसका तो मैं वो करूँगा कि वो मेरे पैरों की जूती बनकर सारी जिंदगी यहीं गुट गुट कर मरेगी, और उसके भाई से पैसा कैसा निकलवाना है मैं जानता हूँ। शाबाश मेरा हीरा है, तो ऐसे ही उसके पर काट दे। वो खुश हो गई थी। गदर यूसुफ घर से गायब थी। बहू घर में नहीं थी। मसला ये नहीं था। मसला ये था कि लॉटरी की टिकट कहीं हाथ से ना निकल जाए। ले अम्मा, कर ले नाश्ता। निदा नाश्ते की ट्रे लाकर माँ के सामने रखती जा चुकी थी। अरे ये क्या है? वो आधे जले पराठों की तरफ देखती चीखी थी। खा ले चुपचाप, मुझसे नहीं और बनता। कमरे से निदा की आवाज गूंजी थी। देखते त्यार उन्हें गदर के हाथ का बना नाश्ता याद आया था। सुनहरी नरम पराठे। उन्होंने साथ की तरफ एक नजर देखा तो वो समझ गया था अब उसे बाहर से नाश्ता लाना होगा। साथ नाश्ता देखता वहां से उठ गया था। उसके चेहरे पर शैतानियत चमक रही थी। साथ जा चुका था और एक और शैतानी मंसूबा बन चुका था।